We have Mr. Mahmoodul Hassan and Mr. Anisur Rahman, Deputy Director, Federal Investigation Authority, to come forward and share their side of this issue. सीजन सोशल साइंटिस्ट भी हैं, तो ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड सोसाइटी। ये बड़ा वेल रिसर्च सब्सटेंटिव टॉपिक है, तो मेरी सजेशन ये है कि इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए था, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लिटरेचर है इस पे, उसके साथ हमें डिबेट को कनेक्ट करना चाहिए था। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि जनाब पीटीए फलां जो है वो ब्लॉक कर देगी तो काम ठीक हो जाएगा। ये कंटेस्टेशन ऑफ सिविलाइजेशन का इशू है, ये ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड एडेप्टेशन का इशू है। तो मैं, क्योंकि यहाँ वाइस चांसलर साहिबान बैठे हैं, तो फ्यूचर में इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी अवेयरनेस किस्म की बात नहीं है। ये इस पे मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाएं और इसको इंटेलेक्चुअली सब्सटेंटिव बनाएं, क्योंकि ये इश्यूज इस वक्त पूरी दुनिया में डिबेट हो रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक वर्ल्ड सोसाइटी इमर्ज हो रही है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, नैरेटिव डेवलपमेंट कैसे होना है। नैरेटिव डेवलपमेंट सिर्फ इस तरह नहीं होना कि स्कूलों में जाके जो है ना हम अवेयरनेस सेमिनार क्रिएट कर दें, या हम कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फर्दर पैडल करें, या कुछ ऐसे कवानीन बनाएं जिन्होंने पहले हमारी सोसाइटी को अजाब में डाल दिया है। तो मेरी ये हम्बल सजेशन है कि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ताकि ये, क्योंकि मैं देखे रावलाकोट से आया हूँ 3.5 घंटे बड़ी हार्ड ट्रैवल करके, तो इनको हम सीरियस लें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चीसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसको हम शायद बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिले, और ख़ासकर राव साहब की इसमें बड़ी एफर्ट्स हैं कि जिन्होंने इतना ज़्यादा इस केस को, इन चीज़ों को परसू कर रहे हैं, तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक छोटी सी मैं बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरी बात ज़रूर प्लीज़ सुनिएगा। इसलिए नहीं सुनिएगा कि मैं फैये से आया हूँ और आप मेरी बात इसलिए सुने कि शायद इसको सदका जारिया समझ के कि मैं भी कहीं हमारी औलाद में से कोई इस तरह की चीज़ सामने ना आए। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ ताकि थोड़ा सा शायद आपको एहसास हो। मैं बीमार हुआ हूँ तो कुछ लोग मुझे देखने आए, तो ये जो इवेंट जब चल रहे होते हैं, तो क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी मौका मिले, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम लोगों को बताएं कि क्या इश्यूज चल रहे हैं और इसका सलूशन क्या है। तो मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, फ्रैंकली बताऊं सीरियस नहीं ले रहे थे। मुझे नजर आ जाता है फेसेस से कि कौन सीरियस ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। लिटरली अभी 2 दिन गुजरे नहीं थे तो मुझे उन्होंने कॉल की कि आप किधर हैं। मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। कहते हैं जी मेरे बेटे को FIA ले गई है, तो आप प्लीज बताएं मुझे। मैंने पता किया तो मुझे जाहिर बात है पूरी सिचुएशन पता चल गई कि क्या हुई। तो मैं तो, मेरे पास तो सच्ची बात है ना तो हिम्मत थी, तो ना मेरे पास कोई इस तरह की बात करने का मतलब था कि मैं उनसे बात बताऊं उनको। तो मैंने जो कंप्लेंट, जाहिर बात है हमारे राव साहब और शिराज साहब हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें हर मामलात में। मैंने इनसे बात की, मैंने थोड़ा सी सिचुएशन देखी, मैंने फैक्ट्स को देखे, तो मैंने उनसे एक बात यही की कि मैंने कहा आप जाके एक दफ़ा थाने में जाके आप अपने बच्चे से मिल लें ज़रूर। वो मुझे कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो हर वीकेंड पे जुमेरात को दर्स होता है, हमारे यहाँ तो मस्जिद हमने बनाई, हमारा दर्स है, हमारी ये सिचुएशन है हमारी फैमिली की, ये तो सबकी साजिश है और ये सारे मामलात हैं।
تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے شاید آپ سے 2 دن پہلے ذکر کر رہا تھا تو آپ کا تو کوئی انٹرسٹ مجھے نظر نہیں اس ٹائم پہ آیا تھا کہ یہ تو کسی اور کی اولاد ہوگی, کسی اور کے بچے ہوں گے, کسی اور کی فیملی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور آج صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میں کورٹ میں جب جاتا ہوں تو وہ میرے اگینسٹ ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے بہت غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا افسوس مجھے اس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ٹائم تھا تو ہم سب نے شاید نہیں اس چیز کو انٹرسٹ لیا, اور نہ ہی انٹرسٹ سچ بتا رہا ہوں نہیں لے رہے. میں سوسائٹیز میں جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, راؤ صاحب تو بہت ہی زیادہ, مطلب ظاہر بات ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, لیکن راؤ صاحب اپنے اس مصروفیات کے باوجود بہت زیادہ ٹائم ہم یہ نکالتے ہیں. لیکن جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو پوری کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ جو ایکچوئل ایشو ہے اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ یہ صرف ہم انویسٹیگیشن ایسے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس آ گیا اور ہم اس کیس کو لے کے آگے چلتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. 2-3 چیزوں میں, کیونکہ ہمارے یہاں اپریسیشن بہت مشکل سے ملتی ہے. یہ آپ لوگوں کو شاید اگر یہ ڈاکومنٹ راؤ صاحب نے, میرے پاس بھی ہے, راؤ صاحب کے پاس بھی ہے, ہم یہ دکھا دیں تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس لیول کی توہین ہو رہی ہے. تو آج تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری جو ٹیم ہے اتنی پروفیشنلزم ہے ان میں ہے کہ پچھلے شاید 5-6 سال سے لے کے ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ کسی بھی لیول کے اوپر, کسی بھی جگہ کے اوپر نہ یہ اوپن ہوئی ہے اور نہ اس کو ہم نے پبلک کرنے دیا ہے اور نہ پبلک ہوئی ہے. تو تب تک ابھی تک ہمارا جو سوسائٹی ہے جس کو ہم وربلی چیزیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا ٹائم جس طرح راؤ صاحب نے بات بتائی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں ہمارے 200 سے کم 200 میرا خیال 45 ہو گئے لوگ, تو جب ان گروپ میں جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اب اس سچویشن میں کھڑے ہیں کہ جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی یہ کہے کہ شاید اس کے ہاں نہیں ہو رہی, یہ شاید ہماری اب بھول ہوتی جا رہی ہے ایسا ایسا. تو اس لیے تھوڑی سی بات میری ضرور سنیے گا, اور اس بات کو آگے پہنچانا آپ لوگوں پہ فرض ہو گیا, کیونکہ آپ کو ہم وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو صرف اور صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں ہے. اپنی ذات تک محدود ہو تو شاید کبھی ہم نہ ریکویسٹ بھی کرتے اور نہ کوئی اس طرح کی چیز کرتے. تھوڑا سا چلائیں پریزنٹیشن, آگے چلائیں. یہ تو بڑی ڈیٹیل سے میری پریزنٹیشن ہے. جہاں سر ٹیکنالوجی کی بات ہے, ایک دور تھا جس دور میں ہم لوگ بین بھی کر دیتے تھے اور شاید اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے معاملات کو کہ جی ٹک ٹاک بین کر دیں, واٹس ایپ بین کر دیں, ٹیکنالوجی کو بین کر دیں. لیکن اب سچویشن اگر آپ تھوڑا سا, میں نے جب انٹرنیشنلی اس کو ریسرچ کی تو 2019 سے لے کے پاکستان میں 64% آپ کی جو ہے نا ہماری گروتھ بڑھی ہے سوشل میڈیا کی. اب جب 64% بڑھی تو ہم لوگ سچی بات ہے تنقید بہت کر رہے ہیں, ہر بندہ تنقید کرتا ہے کہ ہماری یوتھ کے ساتھ یہ ایشو ہے, ہماری یوتھ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ تمام معاملات بنے, سوشل میڈیا کے اوپر جو ایشوز بنے ہیں. لیکن کبھی ہم فیکٹس کو نہیں دیکھتے. فیکٹس کیا ہیں ذرا سوچیں تو صحیح, سوچیں ذرا کہ بھائی 2019 میں جب 64% آپ کے یوتھ کے پاس, آپ کے پاس جب سوشل میڈیا آ گیا تو آپ نے ان کو کتنا ٹرین کیا, کتنا آپ نے اس کو پریپیئر کیا کہ وہ اس کو کسی پازیٹیو یوز پہ لے کے آتے. کسی جگہ کے اوپر میں نے پورا بڑی ڈیٹیل سے, کیونکہ ہم نے فیڈرل بورڈ کے ساتھ کچھ کام کیا تو کوشش ہم نے کی کہ ہم نے کچھ سائبر سے ریلیٹڈ چیزوں کو سلیبس میں ڈلوایا جائے, تو وہ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ ہوئی ہے. ادروائز میں نے پوری گریڈ 1 سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک میں نے کوئی سلیبس نہیں دیکھا جس میں بیسٹ یوز آف ٹیکنالوجی کا ہمارا ہو. تو ظاہری بات ہے جب ہم نے یوتھ کو اس طرح کی اپنے بچوں کو یہ چیز دی نہیں, بتایا نہیں, اور ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ بیچارے دیکھیں نا, میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم جب ڈرائیونگ لائسنس کسی کو دیتے ہیں نا تو روڈز کے تمام چیزوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے. لیکن یہ والا لائسنس آپ موبائل کا جب آپ بچوں کو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے تو اس نے تو نہ ایج دیکھنی ہے, نہ کوئی مطلب کوئی مذہب دیکھنا ہے, نہ کوئی اور سیکٹ دیکھنا ہے, کوئی چیز نہیں دیکھنی اس کے اوپر. وہ تو آپ کے پاس جب آ گئی تو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے وہ تو اس بچے کے اوپر منحصر ہے. اب آپ دیکھیں نا, بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ گیمز میں شروع ہو جاتا ہے, یوٹیوب چینل دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو شاید بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جتنے سوشل میڈیا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو بار بار وہ ویڈیو اس طرح کی آتی ہے, اور جب آپ اسکرول کریں گے تو وہ اسی طریقے سے چیزیں ویڈیو آتی ہیں. اب ہم نے تو کوئی سسٹم اپنا گھروں میں کوئی ڈپلائی کیا ہی نہیں کہ جو بچوں کو اس سائڈ پہ لے جائے.
ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ چلیں جی بچے خاموشی سے کام کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بس اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی کرنے کی. تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ سینیریو ہم نے بچوں کو یہ دیا. جو ہماری ریسرچ ہے آپ دیکھیں, ہمارے پاس جو کمپلینٹس ہیں 4000 سے زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں. یہ اگر آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو 2018 سے لے کے 2023 تک ہے. اب دیکھیں اکثر لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہی وجہ کیا ہے کہ یہ 2018 میں ہی ساری چیزیں 2018 کے بعد سے چیزیں آنے شروع ہوئیں. تو اس کے پیچھے ریزن جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا یوز بہت زیادہ ہو گیا اور انٹرنیٹ آپ کے لیے بہت ایزیلی ایکسیس ہو گیا. تو جب آپ کے 64% آپ کا یوزر بڑھ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے کرائم رپورٹ ہوں گے. ایک کوشچن اور بہت ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب ہم یہ بات کرتے ہیں, جیسے راؤ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, پورن دیکھتے ہیں, اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں, ہم نے بڑی ڈیپتھ میں ریسرچ کی. ایک بندہ, جیسے ہم نے یہ اگر ہمارے 250 لوگ جو اریسٹ کیے ہیں ان کے اوپر ہم نے کویسچنر کر کے اس کے تھرو ہم نے ایک ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ بیسک ریزن ہم معلوم کر سکیں کہ پیچھے ریزن کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں 99% یہ جو 2018 کے بعد کی بات ہے, 2018 سے پہلے 2-3 کیسز ہوئے اور ان دونوں کیسز میں اس کا انویسٹیگیشن آفیسر تھا. وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریوز تھے. وہ لوگ کچھ لوگوں کے اپنے اسپیشل آبجیکٹیو سے, کسی نے اسائلم لینا تھا, کسی کے پیسے موٹیو سے, کچھ اور موٹیو سے. لیکن یہ والا جو ایشوز چل رہا ہے 2018 کے بعد والا جو جتنے بھی ایشوز ہیں, یہ کیٹیگری کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی اور, کیونکہ بہت زیادہ کوشچن ہوتا ہے کہ جی یہ اسپانسرڈ ہے یا یہ لوگ جو ہے نا بڑے مطلب ویل آرگنائزڈ ہیں یا اس طرح کی چیزیں. ایسا نہیں ہے. راؤ صاحب ایک نا سوشل میڈیا اس کے کمپین بھی چلاتے ہیں اور آلموسٹ جو بھی ہم لوگ اریسٹ کرتے ہیں اس کے بیک اس کے اوپر جو ایک پیج انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس میں وہ ریزن لکھتے ہیں یہ, اور یہ ریزن ہم لوگ ویریفائی بھی کرتے ہیں اور بڑی ڈیپتھ میں ویریفائی کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بندہ یہاں سے یہاں تک آیا کیسے ہے. تو ایک ہی ریزن ہمارے سامنے آتی ہے, وہ ہوتی ہے جو ہے نا پورنوگرافی کے. اس کے علاوہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی کنکریٹ قسم کا نہ کوئی ایویڈنس آیا, نہ کوئی ایسی ریزن ہوئی, کیونکہ میں نے خود لوگوں کی انویسٹیگیشن کی اور بڑی ڈیپتھ میں انویسٹیگیشن کی اور بڑے طریقے سے اور بڑی اس کو جو ٹیکنیکل جو انویسٹیگیشن ہے اس حساب سے بھی کی. تو مجھے اس کے علاوہ کوئی اور پراپر ریزن نظر نہیں آئی جس کے پیچھے ریزن ہو. اب یہ کیا وجہ ہے, لوگ یہ پوچھتے ہیں اکثر. لوگ میں مطلب اینکرز کا یہاں پہ ہماری ایک سیشن تھا تو وہاں پہ بھی مجھ سے اکثر پوچھا لوگوں نے کہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ جی اگر ایک بندہ پورن دیکھ کے وہی تیری مذہب کی طرف کیوں جاتا ہے, یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے. اب میں آپ کو اس کے اوپر 2 چیزیں بتاتا ہوں. ایک, شاید دیکھیں جتنے لوگ آتے ہیں نا ان سے ہم ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ خاص جیسے راؤ صاحب نے بات بتائی ہے 3-4 اسپیشل گروپس ہیں, اس گروپس میں وہ جوائن کرتے ہیں تو وہ معاملات آگے پھر زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب ہمارا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھائی یہ والا جو گروپ ہے اس گروپ تک اگر میں پبلکلی آپ کو نہ بتاؤں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ گروپس کون سے ہیں. تو 3 اسپیشل جو گروپس ہیں نا مطلب اس پورے سسٹم میں جو 3 گروپ یوز ہوتے ہیں یہ صرف اسی کمیونٹی کو پتا ہوتے ہیں جو اس کمیونٹی کا پارٹ بن جاتا ہے. اب وہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا جب میں نے آپ کو جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی آپ چیزیں ویو کر رہے ہوتے ہیں نا ویسے ہی آپ کو ویڈیوز آتی ہیں. مثلا اگر آپ پورن ویڈیو دیکھنا ایک دفعہ دیکھ لیں گے, آپ دوبارہ جب سوشل میڈیا مثلا فیس بک کو آپ اوپن کریں گے تو ویسی کی ویسی ویڈیو آئیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اس ویڈیوز پہ جب جاتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ 3 گروپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور تینوں گروپس میں ایک بڑا مشہور گروپ ہے, مذہبی کے نام سے مشہور گروپ ہے. اب جو ہی آپ وہ وزٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, وہ دن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, اس گروپ میں انٹر ہو جاتے ہیں. اب اس گروپ میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے ہی سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر فیملی کا ایشو ہے. سٹارٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی جو میں ہوتی ہے نا وہ مارتے کس طرح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کی جو میلز ہیں سوری فیمیلز ہیں, مثلا ان کی کوئی اگر مدر ہے, اگر ان کی سسٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب نماز پڑھ رہی ہوں تو آپ نے ان کی نا ویڈیو پکچر بنا کے ہمیں شیئر کریں گے, تب ہم آپ کو اور ویڈیو شیئر کریں گے. وہ سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے چیزیں, اور دین کرتے کرتے مطلب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے ان کا ریٹرن شاید واپسی ناممکن, آلموسٹ ناممکن ہوتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سکھ مائنڈڈ تو نہیں ہے, سینس میں ہوتے ہیں. میں نے یہ کوشچن پٹ کرتا ہوں ان سے, میں کہتا ہوں کہ جب آپ مثلا بہت سارے مطلب اس میں لوگ مذہب اسلام کے اوپر ان کی بڑا مطلب پڑھا ہوا ہے, حافظ قرآن بھی ہیں,
تو وہ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں شیئر کرتا ہوں میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور پھر استغفار پڑھتا ہوں, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مطلب اس سے ہم یہ سینس کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے ضرور ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں, کوئی ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن وہ ایڈکشن میں اس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس گروپ میں سے مختلف لوگ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو دین ہم آپ کو اور ویڈیو شیئر کریں گے. ایون پھر کچھ جو فیمیلز بنی ہوتی ہیں اس میں وہ پھر اس طرح کی پکچر شیئر کرتی ہیں, پھر ویڈیو شیئر کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس گروپ میں بھی شیئر کریں, ادھر بھی کریں, ہم اتنی دیر بات کریں گے, ہم اتنی دیر بات کریں گے, ایسے پھر ہم وہ سارے گروپ ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر وہ گروپ کرتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ دیکھیں نا, اکثر ہم ان لوگوں سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یار اگر فار ایگزامپل آپ کی سسٹر کے خلاف کوئی بات کرے یا آپ کے جو پیرنٹس کے خلاف بات کرے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا, کہتے ہیں ہاں نہیں بڑا سخت مطلب بڑا سخت ریئیکٹ کریں گے, جی کیوں میں اپنی اس طرح کروں یا یہ کروں نا. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اس طرح کی جب اس لیول پہ جا کے آپ یہ چیزیں توہین کر رہے ہو تو آپ کو نہیں ہوتا کہ جی آپ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو, یہ چیزیں ہوئیں, تو ادھر ان کو فیل ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایون آپ پولیس اسٹیشن میں بھی ان کو مطلب لے کے آتے ہیں, اس ٹائم پہ بھی ان کے دماغ میں چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر کبھی سوشل میڈیا آئے تو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی ضرور پرفارم کریں اور یہ چیز دوبارہ سے مطلب کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دم میں چیزیں آ گئی ہیں. میرے پاس ایک پورٹ فولیو ہے FIA کا, ادروائز میں سوشل کام کرتا ہوں تو میرے پاس نا اس کی بہت اسٹرانگ ریزنز بھی ہیں اور بڑے سخت الفاظ بھی ہیں میرے پاس اس طرح کے نا کہ جس میں ہماری ایسا سوسائٹی ہم لوگ سچی بات ہے نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے. اگر ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے نہ آئیں. ہم نے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, معاملات کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے ان چیزوں کو جو ہماری سوسائٹی کا ہونا بچھونا تھے ہم نے ان کو جب چھوڑ دیا تو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. اور جس طرح میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں یہ چیزیں اگر اسی طرح چلتی رہیں تو اگلے 10 سال 5 سال میں اللہ نہ کرے ہماری تو پوری کوشش ایفرٹ ہے اور سوسائٹی سے ریکویسٹ بار بار کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. ادروائز یہ چیزیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گروپ میں 1000 کے حساب سے لوگ ہیں, 1000 کے حساب سے لوگ ہیں. اب ایشوز ہمارے پاس ظاہری بات ہے ہم نے ایک اسپیشل سیل بنایا پورے پاکستان میں, ہم نے اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ 47 جو ہے نا آفیسرز اس کے لیے کیے. لیکن آج کے دن تک ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنے لوگ ایکیوزڈ ہیں, جن لوگوں کو ہم نے پکڑ کے آگے لیگل پروسیسنگ اس کے اوپر کرنی ہے. تو اب جو نا ہماری جو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے, پبلک سے ریکویسٹ ہوتی ہے, آپ لوگوں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کریکٹر بلڈر ہو, پوری سوسائٹی کا کریکٹر بلڈنگ اگر کرنی ہے تو آپ لوگوں نے کرنی ہے. باقی جو سوسائٹی ظاہری بات ہے جو سوسائٹی میں سرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو شاید کوئی کہے نا کہ جی کریکٹر بلڈنگ کرنی ناممکن بات ہے. میرا فیوریٹ ٹاپک ہے ویسے کریکٹر بلڈنگ. میں گریڈ جو ہے نا 5 سے لے کے جو 25 ایئرس تک لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور ان کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کے سالو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اور بیسیکلی جو کریکٹرز کے اوپر پوری کوشش کرتا ہوں ہر یونیورسٹی کالج میں جا کے کہ 5 سے 7 10 منٹ ضرور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر لگائیں. تو آپ لوگ پلیز اس کے اوپر ضرور کام کریں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس ٹیکنالوجی کو ہم روک نہیں سکتے, اس ٹیکنالوجی نے گرو کرنا ہے. ہم نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے یہ ہمارے لیے ٹاسک ہے. اور ہمارا دیکھیں ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا ایز اے لا انفورسمنٹ ہم پوری طرح اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس چیز کو وائنڈ اپ کریں, اس کو آگے پھیلنے نہ دیا جائے. سزاؤں کی جہاں تک بات ہے پوری کوشش ہماری. ایک بات بڑی کلیئر میں آپ کو بات بتا دوں, جو بندہ پکڑا جائے گا اس کو سزا 100% ہونی ہے. کیوں؟ اس میں کوئی وٹنس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے اکثر 295C کے کیسز میں ہوتا ہے کہ جی فلانے بندے نے میرے سامنے ایسے بات ہوئی تھی تو وہ بات کیونکہ کورٹ میں پروو کرنا مشکل ہوتی ہے. یہ بڑا سمپل کیس ہوتا ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ کیس ہوتا ہے. ایک سوشل میڈیا سے جو چیز شیئر ہوئی ہے, مثلا واٹس ایپ پہ ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. واٹس ایپ کے اوپر اگر کسی نے اس طرح کی ویڈیو یا پکچر شیئر کر دی ہے تو ایویڈنس کیا؟ ایویڈنس تو آپ کے پاس سامنے ہے نا. آپ نے ایک موبائل آپ نے وہ کرنا ہے جہاں سے کیا نام اوریجنیٹ ہوئی ہے اور دوسرا موبائل وہ جو ریسیور ہے. آپ نے یہ 2 چیزیں پروو کرنی ہے کہ یہ موبائل اس سے ریکور ہوا ہے اور یہ جس کو میسج گیا یا جو ویڈیو گئی ہے. بس اتنی سی اس میں چیزیں ہیں. اس میں کوئی دیکھیں جب فورینزک رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کی اتھینٹسٹی معلوم ہو جاتی ہے, کوئی ایشو نہیں رہتا اس میں. کسی کی کوئی ایسی ہوتی ہے نا کوئی وربل کسی قسم کی وٹنس کی بات ہو تو وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس میں آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بندہ انشاءاللہ بچ کے کوئی ہم چھوڑیں گے یا کوئی چیز اس سسٹم میں سے نکل کے جائے گا, وہ بات کوئی نہیں ہے. وہ بات اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بعد میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے نا,
ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بڑی مشکل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ اس جگہ پہ تو ضرور کھڑے ہیں, لیکن کل اگر آپ ایک دن پہلے اگر آپ لوگ اس کو تھوڑی سی بھی توجہ دے دیتے تو آپ شاید زیادہ بہتر ہوتا. میں آپ کو اور بھی ریسرچ اپنی بتاؤں, آگے چلیں. ایک میں اور چیز بتاؤں کہ جتنی بھی ہم نے اس کے اوپر جو ریسرچ کی ہے وہ دو چیزوں کا اس میں بہت کیٹیگوریکلی چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک وہ بچے جن بچوں کو پیرنٹس نے نگلیکٹ کیا, دوسرا وہ بچے بچوں کی جن کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. یہ دو بچوں کا میجورٹی جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جن کا ایشو یہ آ رہا ہے. ہم نے اس کو ہر اینگل سے دیکھا ہے, اس کو کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جس کو نہ دیکھا ہو. جو ریلیجنس کی جو بات آ رہی ہے اور بہت ہی ہمارے سب کے لیے شکین کریں, میں تو کچھ ایسے ورڈ میرے آ رہے ہیں, میں مطلب افسوس ہوتا ہے سچ بتاؤں کہ جب یہ بات کرتے ہوئے کہ 245 میں سے ایک غیر مسلم ہے اور سارے 244 مسلمز ہیں. اب اندازہ کریں کہ جب یہ حالت ہوگی ہمارے, اور اس کے بعد جو ہم کسی ایک کوئی آپ یہ کہیں کہ جی کوئی فرقے کی بات ہے, کوئی ایسا کوئی کہ جی کوئی مثلا کوئی کہے کہ جی یہ تو صرف امیروں کا کام ہے یا غریب بندے یہ نہیں کرتے, یا کوئی ایسی, ہر طرح سے ہم نے اس کو پرکھا جسے کہتے ہیں, جانچا پرکھا بڑی ڈیٹیل سے. ہم اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, اس میں بہت امیر لوگ بھی ہیں, بہت غریب لوگ بھی ہیں, کوئی عام سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, مطلب مذہبی کے شاید ایسے لوگ ہیں جو 20 سال مسجد میں کی امامت کروا رہے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو درس چلا رہے ہیں وہ بھی ہیں. مینس کہ کمیونٹی کا کوئی بندہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کوئی ایسا ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ ایک یہ والی جو کمیونٹی کے یہ لوگ ہیں نا وہ اس چیز کے رسپانسبل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ سارے کے سارے اس معاملے کے کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہیں, اور کسی نہ کسی حساب سے اگر ہم لوگ آج یہ نہیں کریں گے تو یہ انوالومنٹ ہم سب کے گھروں تک آ جائے گی. جج صاحب جو ایک دن تو یقین کریں وہ مطلب رونا شروع ہو گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں یار مجھے ان باقی لوگوں کا مجھے نہیں ہوتا. کہتا میں جب گھر جاتا ہوں میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں تو میں کانپنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کہ آج کسی کا بچہ ہے تو کل میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں شاید زیادہ لمبی ہو جائے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. دل تو میرا اس پہ ٹاپک کے اوپر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بات کریں, اس لیے بات کریں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, آج ہم ہیں تو کل نہیں ہے. تو کوئی بات ایسی جو صدقہ جاریہ کے طور پر کسی کو ہم بتا دیں تو وہی شاید ہمارے کسی کام کے آ جائے. تو ہماری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوگی, اور اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں سب سے زیادہ جو کی میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو رول ہے وہ ٹیچرز کا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اویئرنیس کریٹ کر دیں گے, اور یہ پازیٹیو یوز ہے نا انٹرنیٹ کے, بہت پازیٹیو یوز ہیں, ایک نہیں بے شمار پازیٹیو یوز ہیں. دنیا اس سے ارننگ کر رہی ہے, اس کو بہت پازیٹیو اس کا مطلب یوز ہے. اگر ہم بچوں کو اس سائڈ پہ لے کے آ کے, اب کیونکہ ہم بچوں کی اکثر بات کرتے رہتے ہیں, میری اسپیچ میں بھی آپ کو نظر آیا, کیونکہ ہماری جو ریسرچ ہے اس میں جو سب سے مطلب جو کامن جو ہمارے پاس ایج آئی ہے وہ 16 ایئر سے 35 ایئرس کی ایج ہے. اس سے بڑے شاید 1-2 لوگ آئے ہیں, ادروائز میجورٹی جو ہمارے پاس لوگ جو مطلب کیسز ہمارے پاس جو ہم نے لوگ اریسٹ کیے ہیں وہ اسی ایج کے ہیں. 16 سے کم کوئی نہیں آیا اور 35 سے اوپر کوئی نہیں آیا. تو مینس کہ یہی جو ہمارے پاس جو ایج کا جو گیپ ہے, اسی میں ہی سارے جو لوگ ابھی تک ہم سارے اریسٹ ہوئے ہیں. تو ہم نے انہی کے اوپر فوکس کرنا ہے اور انہی کے اوپر چیزیں کرنی ہیں, کیونکہ دیکھیں جب میچورٹی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ نا کافی چیزوں کے بہتر ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو سوشل جو ایلیمنٹ ہے نا جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں لا انفورسمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے, وہ کرتے رہیں گے, چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن جب تک آپ یہ سوشل ایشوز کو کیل نہیں کریں گے نا, آپ چیزوں کو ہم یہ کہیں کہ جی ہم بالکل ختم کر دیں گے, یہ چیز ناممکن بات ہے. اور جب تک ہمیں سوسائٹی سپورٹ نہیں کرے گی, اور یہ جو سوشل ایشو ہے جو ہمارے شادیوں کے ایشوز ہیں جن میں بہت زیادہ ہم خرچوں کے معاملات کو لے کے آتے ہیں, مجھے تو ایک بات سمجھ آج تک نہیں آتی کہ ہم ایک سائڈ پہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں کرتے, اور نہیں کرتے تو اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پلیز اس چیز کے اوپر دیکھیں کہ لوگوں کو اس کے اوپر کنونس کریں کہ بھائی جو چیزیں ہم نے مذہب نے بتائی ہیں اس کے پیچھے لاجکس ہیں, اور ان لاجکس کو بہت بہت اسٹرانگ لاجکس ہیں.
تو اس کے اوپر آئیں. یہ پورن کوئی نہیں دیکھے گا, آپ ان کو جو فیسلٹی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کریں. دیکھیں نیچرل چیزیں ہیں کچھ, یہ ہم ڈسکس نہیں کرتے, سچی بات ہے. میں کسی مولوی حضرات سے بات کروں نا کہ آپ جمعہ میں خطبے میں بات کروں, کہتے ہیں جی آپ ہمیں کیا محلے سے نکالنے کے چکر میں. اب دیکھیں نا ایک صورتحال, پریکٹیکل صورتحال دیکھیں. کسی بچے کو 10 سال 12 سال کے بچے کو یہاں پہ بٹھا دیں, اس کو ویڈیو دکھانا شروع کر دیں, کیا اس کے جذبات احساسات نہیں ہوں گے, کوئی چیز ہوں گی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ نہیں ہوتے, سچ یہی ہے, فیکٹس یہی ہے. ہم فیکٹس کو نہیں ڈسکس کرتے, ہم فیکٹس پہ بات نہیں ایون کرنے چاہتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسے نہیں. حالانکہ ریالٹی کچھ اور ہے, فیکٹس کچھ یہ اور ہے. راؤ صاحب نے جیسے بتایا یہ پورن کوئی مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے ہمیں. یہ جو ہماری رینکنگ بنتی ہے چیزوں کے اوپر بنتی ہے, میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ پہلے پہ ہیں, لیکن یہ کیونکہ اس کے اوپر پیچھے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو معاملات ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں پورن بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے, بہت کامن ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایگزامپل ایک میں دیتا ہوں جس سے آپ نا خود مان جائیں گے یہ بات, آپ کیونکہ ریسرچ سے ہے تو آپ ایک میری بات سے مان جائیں گے. میں کہتا ہوں کسی کا اسکینڈل آیا ہو اور کوئی بندہ ایسا ہو کہ کہے کہ مجھے نہیں پتا, تو پھر میں مان جاؤں گا. کسی کا اسکینڈل آیا ہو اور یہاں پہ پاکستان میں ہمیں کسی کو پتا نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے, تو پھر کہاں سے آتی ہیں؟ اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں نا یہ چیزیں. مجھے پتا ہے کہ یار کسی کی نیوڈ ویڈیو آئی ہے, پکچر آئی ہے, تو میں تو مطلب دیکھوں, تو اب ظاہری بات ہے یہی صورتحال ہے پوری سوسائٹی میں. تو ہم یہ نہ ماننے والی جو رٹ لگا رکھی ہے نا, اس کو پلیز اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں یہ ایک بات ماننی چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ریزالو کیسے کرنا ہے, اس مسئلے کو حل کیسے کرنا. اور اس حل کے لیے یہی سچویشن ہے کہ ہم نے ہر اپنے جو آنے والی نسل ہے اس کو پازیٹیو رستہ دکھانا ہے, ہم نے ان کو پازیٹیو وے پہ لے کے آنا ہے, اور خاص کر ٹیکنالوجی کا جو اس کا یوز ہے نا, پازیٹیو یوز. ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یونیورسٹی کالجوں میں اس کا ایک لیکچر ضرور مطلب ہونا چاہیے, ایک سلیبس کے طور پر لے کے آنا چاہیے کہ دنیا میں اس ٹیکنالوجی کو لوگ یوز کر کے کہاں پہنچ رہے ہو, ہم یوز کر کے کدھر پہنچ رہے ہیں. ہم تو صرف ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ مجھے تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اور چیز نظر نہیں آتی سوائے یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا ہے. تو ہمیں تنقید کرنا اب چھوڑنی چاہیے, تنقید کرنے سے کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. ہمیں سولوشن کی طرف جانا ہے, اور سولوشن صرف یہی ہے کہ ہم نے پازیٹیو سائڈ پہ جانا ہے. اور پازیٹیو سائڈ کا یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا جتنا بیسٹ ہم یوز بچوں کو بتا سکیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے جو میں نے بات کی ہے, کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو اس بات کے اوپر جو میں نے مطلب اسٹیٹمنٹ دی ہیں, تو ضرور مجھ سے بھی کوشچن کر سکتا ہے. باقی میری طرف سے تھینک یو ویری مچ.